बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के वार मजीद तेज हो गए। 24 घंटों में 759 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 12.9% रिकॉर्ड की गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 31 नए मरीज सामने आ गए। मूजी वायरस ने मसीहाओं को भी लपेट में ले लिया। सर्विसेज अस्पताल के 15 डॉक्टर्स कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान 759 लाहौरिये मर्ज में मुब्तला हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 12.9% रिकॉर्ड की गई, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 31 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले डॉक्टर्स को भी निशाना बना लिया। सर्विसेज अस्पताल के 15 डॉक्टर्स मर्ज की लपेट में आ गए। इनमें सर्जिकल यूनिट के 6, गायनी के 5 और मेडिकल वार्ड के 3 डॉक्टर्स शामिल हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने एक बार फिर शहरियों पर जोर दिया है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं और SOPs की पाबंदी करें। मैं समझता हूँ ये फर्ज आए बहुत इंपॉर्टेंट फर्ज है हम सब पे, क्योंकि जिसने एक जिंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली, और इसको इसी तरह हम रुखसत करेंगे, चाहे लाहौर हो चाहे पाकिस्तान हो, जब उसको पूरी दुनिया से रुखसत करेंगे। तमाम ममालिक को अपना हिस्सा डालना है, अपने 80% लोगों को वैक्सीनेट एक्टिवली फुली कंप्लीट वैक्सीनेशन करा के। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर केसेस में इजाफे का सिलसिला न रुका तो दोबारा लॉकडाउन और बंदिशें लग सकती हैं। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर का अपने हल्के का दौरा, मास्क लगाया, न समाजी फासले का ख्याल रखा और कारकुनों से मिलते रहे। कायदीन की देखा देखी कारकुन भी SOPs की पाबंदियों से आज़ाद नजर आए। शहरियों का कहना है कि अवाम को SOPs पर पाबंदी का दर्स देने वालों को क्या खुद इस्तिस्ना हासिल है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर अपने हल्के का दौरा करने गए, मास्क लगाया और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा और कारकुनों से मिलते रहे। कायदीन की देखा देखी कारकुन भी SOPs की पाबंदियों से आज़ाद नजर आए। शहरियों का कहना है कि आवाम को SOPs की पाबंदी का दर्स देने वालों को क्या खुद इस्तिस्ना हासिल है। शहर के मौसम की बात करेंगे तो सूरज लाहौरियों से रूठ गया। शहर में बादलों का बसेरा है। तेज़ हवाओं के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर रिमझिम जारी रही, जबकि बारिशें बरसाने वाला सिस्टम आज ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते मज़ीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बायस लाहौर की फ़ज़ा भी साफ़ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 150 रिकॉर्ड की गई। शहर का मौसम सुहाना हो चुका है। तेज़ हवाओं के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज ख़त्म हो जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि फरवरी के पहले हफ्ते मज़ीद बारिशों का इम्कान है। बारिश के बायस लाहौर की फ़ज़ा भी साफ़ हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह आलूदगी 150 रिकॉर्ड की गई। कादरी कॉलोनी गली नंबर 2 वॉल्टन रोड के रिहायशी गैस की सहूलत को तरस गए। एक माह से गैस की लोड शेडिंग पर रिहायशियों का सब्र जवाब दे गया। लकड़ियां जलाकर एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। सुई गैस की बंदिश पर कादरी कॉलोनी वाल्टन रोड के मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़क पर लकड़ियां जलाकर बताया कि वो किस तरह किचन के अमूर चला रहे। उन्होंने शिकवा किया कि वो गुज़िश्ता एक माह से गैस की सहूलत से महरूम हैं। सुबह उठो गैस नहीं होती, जबकि हमें कोयले भी महंगे पड़ रहे हैं। कोयले कौन से 100 रुपए किलो पड़ते हैं। कोयले भी लेके आते हैं, कोयला जलाते हैं और बच्चों की आंखों का मसला बन जाता है। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस नहीं आती, लेकिन बिल पहले से ज्यादा आ रहे हैं। सुई गैस हुकाम को शिकायत करें तो वह हिले बहानों से टरखा देते हैं। 1000-2000 की गैस कोयले ला के मेरा मियां घर बीमार पड़ा हुआ है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस की सप्लाई यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। बुनियादी सहूलतों की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ नाअहल इंतजामिया की वजह से आवाम को सिर्फ मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन शाहिद के साथ कोमल असलम, सिटी रिपोर्ट। सर्दी बढ़ते ही शहर के मुतादिद इलाकों में गैस गायब हो गई। टाउनशिप सेक्टर B2 के रिहायशियों का गैस बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा। रिहायशियों ने गैस सिलेंडर उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नहीं पक रहा है, नाश्ता बाजार से आ रहा है, खाना घर में नहीं मिल रहा, बाजार से लेकर आ रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं, लिहाजा गैस ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। आप गैस दें और बिल लें, गैस नहीं देंगे तो बिल भी नहीं अदा होंगे। तमाम मकीन सरापा एहतजाज हैं। टाउनशिप सेक्टर B1 देख लें, D1 देख लें, उमर चौक देख लें, ये वो इलाके हैं जहाँ गैस आ ही नहीं रही। भारी भर के बिल तो आ रहे हैं,
لیکن گیس نہیں آ رہے, چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں, لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء جو وہ بنانا مشکل ہوا ہے. حکومت جو ہم مطالبہ کرتے ہیں گیس فراہم کی جائے. گیس بحران پر لکڑی مافیا نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں. بارش کے بعد خشک لکڑی کی قیمت 1000 روپے من تک پہنچ گئی. شہر میں سوئی گیس بحران کے باعث بہت سے شہری لکڑیاں جلا کر کچن کے امور چلا رہے ہیں. ککر ہے وہ 1200 روپے مانا ہے, ٹھیک ہے, تو اپنے اپنے ریٹ ہے سب کے اپنے اپنے ریٹ ہیں. ہمارا 800 ہے جو مکس بالن ہے اس کا. اب جو بیچارہ 600 روپے جاڑی لیتا ہے وہ 800 روپے من کہاں سے لے گا؟ 1 مہینے سے اوپر ٹائم ہوا اس پورے علاقے میں گیس نہیں آ رہی. اب اگر گیس ہونا چلو پہلے آتی تھی یعنی اوور ٹائم, یعنی ٹائم کے بغیر, کھانے پکانے کے علاوہ, تو اب آ رہی ہے تو نہ ہونے کے برابر بالکل, یعنی آ ہی نہیں رہی. 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے بھی نہیں آتی. اب 800 روپے من, اور وہ بھی گیلی لکڑی, ٹھیک ہے نا. اب اگر سکی لکڑی مل جائے تو وہ تو 1000 بھی بندہ. گجومتا گرین کیپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا. سیوریج کا نظام خراب ہونے کے باعث اہل علاقہ شدید پریشانی سے دوچار ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ یہاں سیوریج کافی دیر سے نہیں کہ ابھی تقریباً 1-2 سال سے ہے, اور بارش سے پہلے بھی یہ سیوریج سب فل ہے اور بند ہے. یہاں انسان نہیں کہ جانور بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے, یہ بات ہے. اور بات یہ ہے کہ یہاں سے ہم لوگ کا کوئی مہمان آتے وہ لوگ ہمارے پر وہ کرتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ گٹر گرین میں رہتے نہیں کہ گرین کیپ میں رہتے ہیں. کہ سیوریج کا نظام اتنا گندا ہے کہ بارش ہو جائے تو توبہ ہے, یہاں سے گزرنا تو ناممکن ہے. آپ اپنے گھروں میں بلاک وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں, نہ کہیں آپ جا سکتے ہیں اور نہ کہیں آ سکتے ہیں. اور حالت اتنی خراب ہے, کس کے پاس جائیں, چیئرمین کے پاس جائیں جو یہاں کا چیئرمین بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں, آپ نے جو کرنا ہے آپ نے خود ہی کرنا ہے. محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے ملازمین کا احتجاج چھٹے روز بھی جاری رہا. 1362 ملازمین نوکریوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. محکمہ زراعت شعبہ واٹر مینجمنٹ کے سینکڑوں ملازمین سول سیکریٹریٹ چوک پر 6 روز سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 17 سال کی سروس کے بعد انہیں بغیر کسی نوٹس کے فارغ کر دیا گیا ہے. ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے, اب وہ نوکری کے لیے کس کی منتیں کریں. ہمیں کوئی نوٹس نہیں دے گا. ہم 17 سال سے اس ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں اور ہم نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے پانی بچا کر. اب جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ ہے کہ ہمیں بحال کیا جائے اور ہمیں ریگولر بھی کیا جائے. مظاہرین کے مطابق وہ سخت سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. جب تک انہیں نوکری پر بحال نہیں کیا جاتا وہ گھر نہیں جائیں گے. ہمارے مطالبات کیا پورے کرنے تھے, انہوں نے رات کو ہمیں 1:40 پہ تھریٹ کیا ہے. بارش ہو رہی تھی, یہ پیچھے خیمے جو ہیں سارے انہوں نے گرا دیے اور بستر ہمارے گیلے ہو گئے. ہم نے پانی بچانے والے 2 منصوبے جو ہیں مکمل کیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کیے ہیں, لیکن ہمارا جو تیسرا پروجیکٹ ابھی 2 سال سے چل رہا ہے, ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اس میں شفٹ کیا جائے, لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیں شفٹ نہیں کر رہی. تو جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں منظور ہوتا ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور جتنے دن بھی لگ جائیں ہم یہاں پہ. مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی قیمت پر نئی بھرتیاں نہ کرے, انہیں نہ صرف بحال کیا جائے بلکہ مستقل تقرری کی جائے. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ رومیل الیاس, سٹی 42. لیسکو نے نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کے تحت سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. کمپنی نے میٹیریل کی قلت کی وجہ سے سستی بجلی بنا کر فروخت کرنے میں استعمال ہونے والی ہائی ڈائریکشنل میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی گئی. لیسکو نے سولر سسٹم سے سستی بجلی بنانے والے صارفین کی مشکلات میں اضافہ کیا. ذرائع نے بتایا کمپنی نے سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوار کرنے کے لیے میٹرز کی خریداری آؤٹ سورس کر دی, جس کی وجہ سے کنیکشن کے حصول میں دشواری کا سامنا رہے گا. لیسکو چیف نے میٹیریل کی قلت کی وجہ سے میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی. میٹرز کی خریداری سے قبل PPMC کے MI ڈپارٹمنٹ سے انسپیکشن کروانا ہوگی. انسپیکشن کے بعد میٹرز کو خرید کر متعلقہ سب ڈویژن کو دینا ہوگا, جبکہ متعلقہ سب ڈویژن میٹرز کی شعبہ M&T سے پروگرامنگ کروائے گی. سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا بے لگام ہو گیا. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں اور ان کے لواحقین سے ایک دن کے 300 روپے چارج کیے جا رہے ہیں. حکمرانوں کی ناک تلے پارکنگ مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. شہر کے ہسپتالوں میں بھی خود ساختہ ریٹ مقرر کر دیے گئے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایک دن کی پارکنگ کے 300 روپے بٹورے جا رہے ہیں, جبکہ کار کی پارکنگ کا ریٹ 30 روپے ہے.
ملکی ہوابازی کی صنعت میں ایک اور نجی ایئر لائن کا اضافہ کر دیا گیا۔ 25 جنوری کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیو ایئر لائن کی منظوری متوقع ہے۔ RPT لائسنس ملنے پر کیو ایئر لائن 3 سے 4 ماہ میں آپریشن کا آغاز کرے گی۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد سول ایویشن اتھارٹی کیو ایئر لائن کو ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس جاری کر دے گی۔ RPT لائسنس ملتے ہی 3 سے 4 ماہ میں اندرون ملک پروازوں کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں، ان کے حقوق اور املاک کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانا ضروری ہے۔ ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے مسلم لیگ کاف امریکہ کے صدر میاں ذاکر نسیم، جنرل سیکرٹری چودھری تنویر اور سینئر رہنما چودھری ادریس عارف نے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب نے الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 20 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کر دیا۔ چودھری محمد سرور نے کرونا وبا کے دوران الخدمت فاؤنڈیشن کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آب پاک اتھارٹی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 20 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہونے پر آب پاک اتھارٹی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت 20 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی افتتاحی تقریب گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کرونا وبا میں الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے لاکھوں شہری مستفید ہوں گے۔ آج ہم ماشاءاللہ 20 فلٹریشن پلانٹس کی یہاں پر اوپننگ کر رہے ہیں، جس سے 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر ہوگا۔ گورنر پنجاب کے مطابق انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف اور بے نظیر کو وزیر اعظم بنوانے میں ان کا کردار تھا، تاہم وہ ان کی جدوجہد میں ضرور شامل رہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سے دوران جلا وطنی گہرا تعلق رہا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اقتدار میں آئیں تو یہ کہنا کہ میں نے بنا دیا، بھائی یہ کولیکٹیو ایفرٹ تھی۔ ہاں میں بھی سپورٹر تھا، میں بھی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے آؤٹ آف کانٹیکٹ، سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے۔ جمہوری نظام میں کوئی ایک شخص کسی کو نہیں بنا سکتا۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں وزیر بلدیات میاں محمود الرشید، چیئرمین آب پاک اتھارٹی ڈاکٹر شکیل خان اور سربراہ الخدمت فاؤنڈیشن احسان اللہ وقاص میں دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ بلڈ کیمپ میں لیگی کارکنان نے خون کے عطیات دیے۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے نصیر آباد دفتر میں بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، علی مجید اوان، سائرہ افتخار، دستگیر خان، عامر خان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ لاہور تنظیم کو خاص طور پہ خواجہ عمران نذیر صاحب کو، کرنل مبشر صاحب کو، میڈم سائرہ موجود ہیں، غزالی بٹ صاحب کی، ان کی اس کاوش کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، اور میں یہ امید رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کو نصاب میں بھی ڈالنا چاہیے فوری طور پہ۔ قانون سازی اس میں ہو چکی ہے، اور جہاں جہاں اس کے سینٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ ہم ہر حلقے میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو، اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اپنا ہر ممکن کردار انشاءاللہ ادا کریں گے۔ لوگ خون دینا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے، اس لیے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم اس کو یونین کونسل کی سطح پہ لے جائیں یا پی پی کی سطح پہ لے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری پی پی میں آئیں گے تو 300-400 تو لوگ آ ہی جائیں گے خون دینے کے لیے۔ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام کیا ہے، بلڈ لوگ دینے آ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے لوگ بڑی خوشی سے آ کے بلڈ دے رہے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی کنٹریبیوشن اس کام میں ہونی چاہیے۔ 19 سالہ تھیلیسیمیا فائٹر علی رضا کا کہنا تھا کہ خون کے عطیات دینے والوں کے شکر گزار ہیں، جبکہ خون کے عطیات دینے والوں کا کہنا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے لگائے گئے بلڈ کیمپ میں 100 سے زائد لیگی رہنماؤں اور کارکنان نے خون کے عطیات دیے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کے 7ویں کانووکیشن کا انعقاد۔ کانووکیشن میں 400 طلباء و طالبات کو ڈگریاں اور 18 کو میڈل سے نوازا گیا۔ ایم بی اے اور ایم ایس کی ڈگری حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات نے ڈگریاں حاصل کرنے پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس موقع پہ لائے۔ میں بہت خوش ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر
ادا کرتی ہوں. اس کے بعد اپنے پیرنٹس کا جو بھی ڈگری مجھے ملی ہے یہ صرف میرے ماں باپ کی محنت کی وجہ سے مجھے ملی ہے. آج ہم کافی خوش ہیں اور ہمیں آج 2 سال بعد ڈگری ملی ہے اپنے ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف سے, اور آج ہم آفیشیلی گریجویٹ ہو گئے. ڈگریاں حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات خوشی سے سرشار ہونے کے ساتھ ملازمت نہ ملنے کا شکوہ بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, آج ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے, ہمیں ڈگری ملی ہے اور اب بس اب نوکری مل جائے تو اور زیادہ اچھا لگے گا. ہیلے کالج ہر سال یہ فنکشن منعقد کرتا ہے کانووکیشن کا. ہمیں ڈگریز تو مل گئی ہیں لیکن عمران خان سے تو اب یہی توقع ہے کہ تو 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے اناؤنس کی ہیں, ان میں سے ہم لوگوں میں سے 400 کو تو مل ہی جائیں. پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلیم اظہر نے بھی طلباء کو نوکری کی بجائے بزنس کرنے کا مشورہ دیا. کنووکیشن میں 400 طلباء اور طالبات کو ڈگریاں تو مل گئیں, اب اگر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ پورا ہو جائے تو مزہ ہی آ جائے. کیمرہ مین کاشف کے ساتھ کلیم اختر, سٹی 42. پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام سیرت اکیڈمی اپر مال میں فضائل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پناہ گاہوں کی وجہ سے آج کوئی بھوکا نہیں سوتا, مستحقین کو عزت اور احترام سے رکھا جاتا ہے. حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں. کچھ عناصر چاہتے ہیں یہاں فرقہ وارانہ فسادات ہوں, لیکن ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. صوبائی وزیر سید سمسام علی شاہ بخاری کے بھائی پیر طیب علی شاہ بخاری کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی. گورنر پنجاب چودھری سرور, وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود, خواجہ سعد رفیق, سردار ایاز صادق سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی اور مرحوم کے درجات بلندی کے لیے فاتح خوانی کی. وزیر جنگلی حیات اور ماہی پروری پیر سید سمسام علی شاہ بخاری کے بھائی سجادہ نشین حضرت کرما والا شریف پیر طیب علی شاہ بخاری انتقال کر گئے تھے. مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریب ڈیفنس میں سید سمسام علی شاہ بخاری کی رہائش گاہ پر ہوئی. گورنر پنجاب چودھری سرور, وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی. شہر میں ہونے والی بارش کے باعث گراؤنڈ میں پانی جمع ہونے پر کرکٹ کے جنونی نوجوانوں نے نشتر پارک کی پارکنگ کو ہی کرکٹ گراؤنڈ بنا لیا. نوجوان کرکٹرز کہتے ہیں موسم اور حالات جیسے بھی ہوں چھٹی کے روز کرکٹ کو انجوائے تو ہر حال میں کرنا ہے. یہ مناظر کسی کرکٹ گراؤنڈ نہیں بلکہ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس جمنیزیم ہال کی پارکنگ کے ہیں. 2 روز سے شہر میں وقفے سے ہونے والی بارش کے باعث گراؤنڈ میں پانی بھر گیا تو کرکٹ کے جنونی ان نوجوانوں نے پارکنگ میں ہی کرکٹ شروع کر دی. پارکنگ میں نوجوان اور چھوٹے بچے شدید سردی سے بے خبر کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہیں. نوجوان کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ وہ اتوار کا انتظار کرتے ہیں جس دن انہوں نے ہر حال میں کرکٹ کھیلنا ہی ہوتی ہے, اور اسی لیے آج انہوں نے پارکنگ کو ہی گراؤنڈ بنا لیا. یہ جگہ اس طرح کی ہے کہ یہاں پہ گراؤنڈ نہیں ہے, ٹرف جگہ نہیں ہے, تو یہاں فلور سیمنٹ ہے, تو اس وجہ سے یہاں پانی نہیں ملا, کیونکہ دوسرے جو کراؤڈ ہے وہاں پہ پانی کی وجہ سے ہم ادھر نہیں کھیل پا رہے. سر کرکٹ کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ ہم یہ 7 گراؤنڈ ہے چھوٹے, ادھر گیم کرتے ہیں, تو ادھر بارش کی وجہ سے پانی کافی جمع ہو گیا تھا, اس لیے ہم نے یہ پارکنگ والی جگہ ڈھونڈ. گراؤنڈ میں پانی ہونے کی وجہ سے کرکٹ ہو نہیں پا رہی, اور عام روٹین میں بھی جب کرکٹ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی وکٹ کوئی لگانے کی جگہ نہیں ملتی. شدید سردی اور وقفے سے ہونے والی بارش کے باوجود نوجوانوں نے چھٹی کے روز کرکٹ کو خوب انجوائے کیا. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. شاہی کلا میں شیش محل ہی نہیں, نولکھا پیویلین کی خوبصورتی بھی دیکھنے کے لائق ہے. نولکھا پیویلین کی تعمیر 1633 میں کی گئی تھی. اسے قیمتی اور نایاب پتھروں سے مزین کیا گیا. حال ہی میں اس کی تعمیر نو اور مرمت کا کام مکمل کیا گیا. جب بھی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو نولکھا کا لفظ ضرور استعمال کیا جاتا ہے. کبھی وہ نولکھا ہار ہوتا ہے تو کبھی وہ نولکھا پیویلین ہوتا ہے. شاہی قلعہ کے دل شیش محل کے مغرب میں موجود نولکھا پیویلین کا نام آخر نولکھا کیوں رکھا گیا, آئیے آپ کو بتاتے ہیں. 1633 میں جب یہ عمارت تعمیر کی گئی تھی تو اس کے اوپر 9 لاکھ سونے کے شرفیوں کا خرچ آیا تھا. اس وجہ سے اس کا نام نولکھا رکھا گیا تھا. اس کی ہر دیوار میں خوبصورت اور نایاب پتھروں اور عقیقوں سے خوبصورت پھول بنائے گئے ہیں, اور ہر کھڑکی ہر جالی ایک منفرد انداز سے تعمیر کی گئی. پوری عمارت میں خوبصورت اور نایاب پتھروں سے انلے ورک کیا گیا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے بوڑھا دریا یعنی کہ دریا راوی بہا کرتا تھا, اور ہوا کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہ جالی نما کھڑکیاں بنائی گئی تھی تاکہ وہ تیز آنے والی ہوا ان میں سے گزر کے پوری عمارت میں پھیل جائے. وقت کی گرم سرد ہواؤں, آلودگی اور بارشوں کی وجہ سے نولکھا پیویلین کے مخروطی چھجے سمیت کئی حصے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے, جس کو حال ہی میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا ہے. اس کی مرمت کا کام جولائی 2019 کو شروع کیا گیا تھا اور حال ہی میں مکمل ہوا ہے. یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور اس کے
پویلین کے باہر کی جانب کا حصہ دوبارہ سے تعمیر کی۔ شہر سب ہیں پسند کیس مگر صرف لاہور سے محبت ہے، اور لاہور سے محبت کے لیے اس نولکھا سمیت اور بھی کئی تاریخی مقامات ہیں۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ عثمان محبوب، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔